अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 54वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे सवालात है इस हफ़्ते के भी, लेकिन उनमें से हमने उन्हीं सवालात को लिया है जिन सवालात के अंदर सवाल पूछने वाले ने अपना नाम, अपने शहर का नाम अच्छे तरीक़े से लिख कर हमको मेल किया था। मैं इससे पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग वो दूसरों के ज़िंदगियों में इंटरफेयर करके दूसरों के बारे में मसाइल पूछते हैं। हमारे महल्ले में फ़लाना ऐसा कर रहा है, हमारे बस्ती में फ़लाना वैसा कर रहा है, ये करना जायज़ है क्या, ये करना हलाल है क्या? तो ऐसे मसाइल के लिए हमारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ उन मसाइल को तरजीह दी जाती है और उन्हीं मसाइल को अहमियत दी जाती है जो मसाइल लोग अपने ज़िंदगी के ताल्लुक़ से या आपको जो दरपेश है उसके बारे में सवाल करते हैं। इसीलिए हमको हर सवाल पूछने वाले के नाम और उसके शहर के नाम के साथ में चाहिए। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका नाम सवाल के अंदर लिया जाए, कोई मसला नहीं है, आप सवाल में ही ये लिख देना, लेकिन नाम और आपके शहर का नाम ये हमारे रिकॉर्ड के लिए तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए तमाम सवालात करने वालों से मैं दरख्वास्त करूँगा, अपना जो सवाल है, सवाल के नीचे अपना नाम, अपने शहर का नाम ये ज़रूर लिखे, तो ही आपके सवाल को यहाँ पर लिया जाएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आज का पहला सवाल, ये सवाल मुंबई मीरा रोड से आरिफ शेख साहब इन्होंने पूछा है। मौलाना, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे कंपनी के वेबसाइट के ऊपर विज़िट करते हैं, अपने डिटेल्स वहाँ पर भरने के बाद उसको सेंड कर देते हैं। हम लोगों के पास में जब वो डिटेल्स आते हैं, हम उन लोगों को कॉल करते हैं और उन लोगों को कन्वेंस करते हैं कि भाई तुम लोग हमारे इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। अब अगर वो लोग कंपनी के क्लाइंट बन जाते हैं, हमारे थ्रू अगर वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपनी हमको सैलरी के अलावा उसके अंदर से कुछ कमीशन देती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि वो कमीशन लेना हमारे लिए शरअन जायज़ है या नहीं है? भाई आरिफ शेख साहब, सबसे पहले तो आपने ये तहक़ीक़ करना ज़रूरी है कि जिस कंपनी में, जिस फ़र्म में आप जॉब करते हैं, वो कंपनी लोगों से पैसा लेकर उसको हलाल कारोबार में और जायज़ कारोबार में लगा रही है या नहीं लगा रही है। अगर हलाल और जायज़ कारोबार में लगा रही है और आप लोगों को इस तरीक़े से कन्वेंस करते हो, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले तो आपके लिए वैसे कंपनी में जॉब करना और लोगों को कॉल करके कन्वेंस करना बिल्कुल हलाल है और जायज़ है। अब आपका जो कमीशन का मसला है, कमीशन के ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना खालिद साहब ने जदीद फ़िक़ी मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 273 के ऊपर तफसील के साथ में लिखा है कि कमीशन की कौन कौन सी सूरतें जायज़ है और कौन कौन सी सूरतें नाजायज़ है। जैसा कि आपने सवाल किया, कंपनी आपको मेहनत करने के ऊपर, आपके ज़रिए से कंपनी के जितने भी नए क्लाइंट बनते हैं, कंपनी आपको उसमें से कमीशन देती है। तो इसकी सूरत ये होंगी कि कंपनी अगर अपने नफ़े में से आपको दे रही है तो फिर आपके लिए लेना बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। और अगर कंपनी आपको कमीशन देना है, इसके लिए क्लाइंट के ऊपर अननेसेसरी के ज़बरदस्ती के कुछ भी टैक्सेस लगा रही है या क्लाइंट को अंधेरे में रख कर कि ये चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस लगेंगे, बिला वजह के एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, ये उमूमन हमारे इंडिया के अंदर एक मिजाज बना हुआ है। अक्सर जगहों पर मैंने देखा हूँ कि ज़बरदस्ती के अननेसेसरी चार्जेस वहाँ पर इसके नाम से, उसके नाम से, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम से जो लगाए जाते हैं, ताकि क्लाइंट को धोखे में रख कर जिसके ज़रिए से क्लाइंट आया हुआ है उसको कमीशन दिया जाए। अगर ये काम हो रहा है तो फिर आपके लिए लेना बिल्कुल हराम होगा, नाजायज़ होगा। इसलिए कि आप दोनों मिलकर, आप भी और आपकी कंपनी भी, क्लाइंट के साथ में धोखा कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगला सवाल, ये सवाल केज
ضلع بیڑ مہاراشٹرا سے محمد صابر صاحب نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے مولانا ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا، دعائیں پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہمارے محمد صابر صاحب، ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو بغیر وضو والی ناپاکی ہوتی ہے اور دوسرے بغیر غسل والی ناپاکی ہوتی ہے. اگر آپ بغیر وضو والی ناپاکی کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ غسل والی حاجت نہیں ہے لیکن وضو آپ کا ٹوٹ چکا ہے، تو ایسی حالت میں بغیر وضو کے آپ صرف قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے. اس کے علاوہ آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو چھوئے بغیر. اب اگر آپ کو دوسرے قسم کی ناپاکی ہے، یعنی آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، تو پھر ایسی حالت میں آپ کے لیے، اور اگر کوئی حائضہ عورت ہے جو ماہواری کی حالت میں ہے، دونوں کے لیے مسئلہ سیم ہے کہ دونوں بھی نہ قرآن مجید کو چھوئیں گے اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. ویسی کنڈیشن کے اندر درود شریف تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے اور نہ ہی قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں. اگلا سوال، یہ سوال آندھرا پردیش کڑپا سے محمد ارشان صاحب. انہوں نے کہا مولانا مرحومین کو ایصال ثواب کس طرح سے پہنچانا جائز ہے؟ بھئی ہمارے محمد ارشان صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں تفصیل کے ساتھ میں لکھا، میت کو اعمال صالحہ کا ثواب پہنچانا جائز ہے. عمل خیر چاہے بدنی ہو یا مالی ہو، دونوں کا ثواب بخشنے سے میت کو پہنچ جاتا ہے. اور ایصال ثواب کی چند صورتیں یہ ہے، ایک تو میت کے لیے نفل نماز، نفل روزہ، نفل حج یا عمرہ یا قرآن مجید کی تلاوت بھی اگر میت کو بخشے تو ان تمام چیزوں کا ثواب وہ میت کو پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے خدمت خلق کے بہت سارے کام ہیں، جیسے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، یا کسی مدرسے کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو کپڑے پہنانا یا ان کے لیے کھانے کا نظم کرنا. اس طرح کے جو ثواب کے کام ہیں، اگر آپ اپنے میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں صرف نیت کا ہونا کافی ہے. اب ہمارے یہاں پر عموماً ہندوستان ہے، اس کے اطراف میں جو پڑوسی ہے، ہمارے یہاں پر ایکچولی غیروں کی صحبت میں رہ کر ہمارے زندگیوں کے اندر بھی وہ تمام طریقے جو غیروں کے زندگیوں میں تھے ہمارے زندگیوں میں آ چکے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں، تیجا، دسواں، چالیسواں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اب ہندو لوگوں کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جہاں پر اس کو شمشان بھومی کے اندر جلایا گیا تھا، یہ لوگ 3 دن کے بعد میں وہاں پر جاتے ہیں اور اس کی بچی کچی ہڈیاں جمع کر کے اس کو ہنڈی میں ڈال کر لے کر آتے ہیں تاکہ اس کو گنگا میں بہایا جائے. سیم اس پہ عمل ہم مسلمان کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی انتقال کے تیسرے دن قبرستان میں جا کر اس کو زیارت کہا جاتا ہے، قبرستان میں جا کر قبر کی زیارت کی جاتی ہے. اب ہندو لوگوں میں جو چیزیں ہیں 10واں 40واں، وہ مسلمانوں میں بھی ہے. اب ان لوگوں کا 10واں 40واں کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر باضابطہ بولے مرنے والے کو کیا کیا چیزیں پسند تھی وہ تمام چیزیں پکائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ مرنے والا اگر بیوڑا تھا تو اس کی پسندیدہ شراب کی بوتل بھی وہاں پر ہوتی ہے، پسندیدہ سگریٹ اور بیڑی بھی وہاں پر ہوتا ہے، پسندیدہ پان بھی ہوتا ہے. اور ہندو لوگ اس کو شراد کہتے ہیں. اب وہ شراد جو کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اب ہم مسلمان کرتے ہیں. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہوں، ایک مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد پورا کیا پورا جو ہے، جیسے ہندو لوگوں کے اندر پوجا پاٹ اور پرساد کا سامان ہوتا ہے، وہ پورا تھالوں میں بھر کر اس مسجد کے اندر لایا گیا. ایک تھال کے اندر پھٹانے، دوسری تھال کے اندر مٹھائی، تیسری تھال کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہاں تک کہ بولے مرنے والے کو فلانے بیڑی کا بہت شوق تھا، وہ بیڑی کا کٹا اور اس کی کاڑی کی ڈبی بھی وہاں پہ رکھی ہوئی، ماچس کی جو ڈبی ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون مسجد کے اندر. تو اس طریقے کے تمام اعمال یہ غیروں کا طریقہ ہے. یہ اس طریقے کی حرکتیں کر کر یہ سمجھنا کہ میت کو ہم لوگ ثواب پہنچا رہے ہیں،
یہ ثواب نہیں ہے، یہ صرف بدعت ہے، خرافات ہے، گمراہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت یہ گمراہ کرنے والی گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور ہر بربادی اور گمراہی سیدھا سیدھا جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اس کے لیے یہ تمام چیزوں سے ہم نے بچنا چاہیے۔ ہمارے دل کی نیت وہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہے۔ آپ کوئی بھی خیر کا کام کر کے صرف اپنے دل میں نیت کر لو، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ قرآن میں، حدیثوں میں بار بار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال پربھنی مہاراشٹرا سے جنید خان صاحب، انہوں نے پوچھا ہے مولانا ولیمے میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور مرد کے لیے کتنے حصے ہوں گے؟ بھائی جنید خان صاحب، ولیمے میں بالکل آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، اور مرد کے لیے 2 حصے ہوں گے اگر بڑا جانور ہے تو، اور اگر چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا تو پھر آپ کو 2 بکرے ایک مرد کے لیے ذبح کرنا پڑیں گے۔ اگلا سوال، یہ سوال ابو بکر رمضان صاحب نے پوچھا ہے مولانا انتقال کے بعد میں میت کے قریب جو لوبان وغیرہ جلاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی ہمارے ابو بکر رمضان صاحب انتقال کے بعد میں بہت ساری چیزیں وہ یا تو سنت ہے اور یا تو بدعت ہے۔ اب جو سنت چیزیں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تمام اعضاء کو درست کر دو، کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترتیب سے باندھو کہ کپڑا ٹھوڈی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے، آنکھیں بند کر دو، پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائے، اور بازو پہلوؤں کی جانب کر دو، پھر کوئی چادر اڑا دو، اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض و نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو وہ اس کے پاس نہ رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے انتقال کے بعد میں خوشبو وغیرہ وہاں پر جلانا یا لوبان وغیرہ کی دھونی کرنا یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال حافظ عبداللہ پاتھری ضلع پربھنی مہاراشٹرا، انہوں نے پوچھا ہے مولانا اگر کوئی شخص بیوی کا مہر ادا کیے بغیر انتقال کر جائے اور بیوی اس کے مہر کو معاف کر دے تو بیوی کے معاف کرنے سے ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ہمارے حافظ عبداللہ صاحب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 پر 2 لوگوں کو اسی قسم کے ایک سوال کا جواب دیا جس میں بڑے تفصیل کے ساتھ میں حضرت نے لکھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوصا بہا او دین، اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا، اور بیوی کا جو مہر ہے یہ قرض کے حکم میں ہے، تو اس آدمی کا جو طریقہ ہوگا اس میں سے اس کے بیوی کے مہر کی رقم بھی نکالی جائے گی اور وہ اسے ادا کی جائے گی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر کہ عورتوں کا مہر وقت پر ادا نہ کیا جائے اور اس طریقے سے انتقال تک اس مہر کو لٹکا کے رکھا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے دیکھا ہوں لوگ شادیوں کے اندر 1 لاکھ روپئے روز سے آڈی کار کرائے پہ منگاتے ہیں، 50 ہزار روپئے روز سے مرسیڈیز کار منگاتے ہیں تاکہ دلہن کو اس میں بٹھا کر لے جایا جا سکے۔ صحرا باندھتے ہیں، کتنے کا ہے تو بولے 21,000 کا، کتنے کا ہے تو بولے 51,000 کا، شیروانی کہاں سے تو بولے حیدرآباد سے، جوتیاں کہاں سے تو فلانے شہر سے، امامہ کہاں سے تو فلانے شہر سے،
اور شادیوں میں اور ولیمے میں لاکھوں روپیے پانی کی طرح سے بہاتے ہیں، اور وہ جو بیوی کا مہر ہوتا ہے چند ہزار روپیے اسے ادھاری کے اندر لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے، ہم ہمارے نکاحوں میں جب اتنا لاکھوں روپیہ دکھاوے کے نام پر برباد کر رہے ہیں، تو وہ جو چند ہزار روپیے بیوی کا مہر ہے وہ نقدی میں اسی وقت میں ادا کرے، اس کو ادھار نہ رکھے، اور مان لو اگر ادھاری میں رکھا بھی ہے تو اسے جلدی سے جلدی ادا کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اور آپ نے پوچھا اس کے ذمے کسی کا قرض باقی تو نہیں ہے؟ کسی نے کہا حضرت اس کے ذمے اپنے بیوی کے مہر میں سے صرف 4 آنے باقی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ بیچاری بوڑھی کو، جس کو حضرت نے 70 سال تک استعمال کیا، 50 سال تک استعمال کیا، 40 اور 30 سال تک استعمال کیا، اس کا مہر نہیں ادا کیا، اب مرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے لے کر آنا میت کے سرہانے، اور اس سے یہ کہلانے لگانا کہ بول دو کہ میں نے مہر معاف کر دیا، ایسا مہر معاف کروانے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ مرنے والے کے طریقے میں سے وہ مہر کی رقم نکالی جائے گی اور وہ مہر کی رقم ادا کی جائیں گی۔ ہاں، اب اگر کوئی بیوی وہ اپنے مرضی سے اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہو، اور وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ دیکھو مجھے مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی تمہارے ذمے میرا مہر تھا میں نے اس کو اپنے خوشی سے معاف کر دیا، تو پھر ایسا مہر اس کا معاف سمجھا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال بامبے سے ایک نوجوان نے پوچھے ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے مولانا میرا نکاح طے ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ہوا نہیں، لیکن میں نے 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح کے بہت سارے فضائل سنے ہوئے ہیں، تو میری یہ نیت ہے کہ میں آگے چل کر دوسرا، تیسرا اور چوتھا نکاح بھی کروں گا۔ میں نے ایسے ہی اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو میرے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، میرے ماں باپ میرے سے ناراض ہو گئے، اور میرے ماں باپ نے مجھ سے یہ کہا کہ تو کیسے دوسرا نکاح کرے گا، تو کیسے تیسرا نکاح کرے گا۔ اس وجہ سے میرے گھر کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کیا میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ میں غلط بات کی تھی؟ بھئی ہمارے بمبئی کے جو نوجوان ہیں، پہلے پہلا نکاح کرو نا، پہلا تو کرو، پہلا ہون دو نا، پہلے والی کو آن دو، اس کو گھر کے اندر رکھو ذرا کچھ چند مہینوں تک، اس کے ساتھ میں نباہ کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کے بعد میں دیکھو کہ اب تمہارے کو دوسری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یار ابھی پہلا ہی نکاح ہوا نہیں، تم بلا وجہ کا دوسرے اور تیسرے نکاح کو لے کے گھر میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو۔ ابھی پہلا کر لو ابھی، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا دیکھتے رہیں گے۔ اگلا سوال، یہ ہمارے عادل اشرف صاحب ہے، رتنا گیری سے، ویسے تو یہ قطر میں جاب کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے سے درخواست کی ہے، بولے مولانا آپ نے علاؤالدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے جو بتائے اس سے بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملی، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہر ہفتے کسی نہ کسی مسلمان بادشاہ کے زندگی پہ ایسے ہی روشنی ڈالے تاکہ ہم لوگوں کو ہمارے بادشاہوں کی تاریخ بھی پتہ چل سکے۔ بھائی ہمارے عادل اشرف صاحب، آپ کا جو تقاضا ہے انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالی میرے وقت میں اتنی برکت دے دے کہ میں اس کے اوپر بھی آپ کو ہفتے میں 1 مرتبہ سبق بھیج سکوں، ورنہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ روزانہ کے سبق کے لیے اور ہفتے میں 1 مرتبہ آپ کے مسائل اور ان کے جوابات اور ان کے حوالے تلاش کرنے کے لیے مجھے اپنے ٹائم کو کیسے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب آج مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ پہ علماء اکرام کا مشورہ ہے، اور دوسری طرف ایک جلسے میں مجھے صدر جلسہ کے طور پر دعوت ہے۔ اب وہ دونوں جگہ کا تقاضا ہے اور میں ذہنی طور پر تذبذب میں مبتلا ہوں کہ ابھی میں نے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی کیا بولوں میں آپ کو، میرے سامنے جو مسائل ہے
وقت کی جو قلت اور وقت کی جو تنگی ہے، بس اللہ ہی رحم کا معاملہ فرمائے، لیکن انشاءاللہ آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی ہے، میں اس کو نظر انداز نہیں کروں گا اور کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی پھر ایک مرتبہ تمام سوال پوچھنے والے بھائیوں سے imfpuneindia@gmail.com پر اپنے سوالات ہمیں آپ بھیجیے، نیچے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔